बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक और तूफ़ानी हफ्ता शुरू हो चुका है। पस चिलमन बहुत कुछ हो रहा है। ड्राइंग रूम्स खुल चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ क्या मामला तय करने हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री लीडरशिप 3 हिस्सों में तकसीम है। 3 आरा पाई जाती हैं। उन तीनों के बारे में मैं आपको आगाह करूंगा इसी व्लॉग में। क्योंकि कौन क्या चाहता है, प्रॉब्लम्स किधर हैं, हर्डल्स किधर हैं, रुकावटें कहाँ हैं, और कौन चाहता है कि इमरान खान साहब के साथ ये सब कुछ ना किया जाए जो कि किया जा रहा है। दूसरी जानिब पहले ज़रा कुछ खबरें ले लें। 3-4 और खबरें भी हैं। चीफ इलेक्शन कमीशनर सुल्तान सिकंदर राजा साहब रूस के दौरे पर हैं और 7 दिन का विजिट है उनका, ख़त्म होने वाला है। और वो गए हैं रूसी सदर के इलेक्शन है वहाँ पे और जीत गए हैं जी प्यूटन साहब। मुबारक हो उनको एक बार फिर जीत के। और ये नताइज पहले से इल्म थे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि बैनुल-अक़वामी मुबस्सर, गैर मुल्की मुबस्सर के तौर पे गए थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व करना है, जो खुद अपने मुल्क में तबाही फैला के गए हैं। और अल्लाह ताला ने उनको एक इज़्ज़त का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। वो फ़ोन कॉल्स पे तो बताते हैं, लेकिन हकीकत हाल जो है वो खुलकर नहीं बता रहे। तो बहरहाल वो रूस से होके वापस आ रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या गुल खिलाते हैं मज़ीद। क्योंकि इस हफ्ते हियरिंग थी और इमरान खान साहब के खिलाफ, फवाद चौधरी साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की 19, 20, 21 मार्च को समाअत के लिए ये केसेस मुख्तलिफ थेरी सुनने थे, लेकिन चूंकि मौजूद नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, तो लिहाजा वो सारी की सारी जो काज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई है। और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के खिलाफ केस जो है वो 21 मार्च के लिए मुकर्रर किया हुआ था। चूंकि बिग बॉस नहीं है, तो लिहाजा बिग बॉस नहीं है तो फिर बाकी जो 4 रतन हैं वो भी ज़रा वो आएंगे, वो बताएंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि मेरिट पे तो केस है नहीं, है तो पॉलिटिकल नौयत का। तो चूंकि राजा साहब भी डील कर रहे हैं और राजा साहब भी राब्ते में हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लिहाजा उन्हीं के ज़रिए अहकामात आते हैं, उन्हीं के ज़रिए फिर आगे बातें चलती हैं। तो इसलिए जी चूंकि वो बैरून मुल्क हैं और केस डीलिस्ट कर दिया गया है। फ़र्द जुर्म आयद की गई थी अडयाला जेल में और इमरान खान साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने उनको इनकार कर दिया था जुर्म तस्लीम करने से, और वैसे भी ज़रा तलखी भी हुई थी। तो ये पहला मौका है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके ओहदा जो उनका ओहदा और मर्तबा वो ऑनरेबल जजेस के बराबर होता है। लेकिन वो इस हद तक इमरान दुश्मनी में आ गए हैं कि वो खुद जाते हैं जेल। अदालत जो है वो जेल जाती है खुद ही, और वहाँ पे जाके जेल ट्रायल करते हैं। बहरहाल दूसरा केस एक और है जी इस हफ्ते, और वो है 20 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर है। वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनना है और साथ हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। अल-कादिर ट्रस्ट उसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त मानते हैं। ये इसको भी लिंगर ऑन किया जा रहा है। पिछली हियरिंग थी जुमेरात को, तो जुमेरात को वो हियरिंग नहीं हो सकी थी क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अलील थे और वो दस्तयाब नहीं थे। इस दौरान एक और बात बता दूं कि अल-कादिर ट्रस्ट जो है उसका जेल ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है और स्ट्रेटेजी यही है कि वो केस जो है कंप्लीट हो जाए, उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट होने तक इसको हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत को लटकाया जाए और लिंगर ऑन किया जाता रहे। तो वही किया जा रहा है, उसी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, क्योंकि उधर उसकी हेयरिंग चल रही है और इधर दरखास्त जमानत को डिले किया जा रहा है। अदरवाइज तो ये 2 दिन का काम है, इससे ज़्यादा की नहीं। 2 दिन की हेयरिंग में इसका फैसला हो जाना था। बहरहाल इसको मुकर्रर कर दिया गया है जी एक बार फिर। तो देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अगेन अल-कादिर ट्रस्ट भी एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अला मिसाल है, और दरखास्त जमानतें भी उसी नौयत से चल रही हैं। मेरिट पे इसको कोई नहीं सुन रहा। तीसरी खबर जो है वह है जनाब सरदार अवैस लगारी साहब का कलमदान तब्दील हो गया है। अवैस लगारी साहब फार्म 47 वाले हैं और वो उनको रेलवे का कलमदान दिया गया था, तो वो उनको पसंद नहीं था और उन्होंने जो उनकी ओथ तो हो गया, नोटिफिकेशन हो गया था रेलवे का, लेकिन वो वजारत रेलवे में नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे मुनाफा बख्श वजारत चाहिए, अट्रैक्शन जिसमें हो, अट्रैक्टिव हो। रेलवे में क्या पड़ा है, तो लिहाजा वो रेलवे उन्होंने नहीं लिया। वजीर रेलवे शेख रशीद साहब भी रह चुके हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब भी रह चुके हैं
اور اویس لوگیری صاحب نے یہ پسند نہیں فرمایا، لہٰذا ان کی وزارت تبدیل کر دی گئی ہے۔ تو یہ اسی طرح ہی چل رہا ہے، سارے کا سارا کنبہ اسی طرح جمع ہوا ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق لوگیری صاحب نے ٹیلی فون بھی کروایا تھا شہباز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب کو، کہ جناب ان کی وزارت تبدیل کر دی جائے۔ تو یہ تو ہے اب تک کچھ 3-4 خبریں میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جی ابھی تک جاری و ساری ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، اور الیکشن دھاندلی، الیکشن چوری کا عمل بھی جاری ہے۔ وہ ایسے جاری ہے کہ کل ایک اور درخواست آ گئی ہے، اور سردار عبدالرزاق صاحب جو ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے وکیل، انہوں نے یہ فائل کی ہے۔ ضمنی الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں چودھری پرویز الہی صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور PP32 گجرات سے ضمنی الیکشن کے لیے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی داخل نہیں ہونے دیے۔ سردار عبدالرزاق صاحب ان کے وکیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے PP32 گجرات سے ضمنی انتخابات میں کاغذات نامزدگی داخل نہیں ہونے دیے، اور کیسرا الہی اور وکلا کی ٹیم RO آفس میں داخل ہونے سے ان کو روک دیا گیا، انہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ تو یہ ماضی کے قصے تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، جنرل الیکشن میں ہوا جو کچھ ہوا وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر پچھلا ہوا تھا، تو ان کے لیے یہ کافی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک سیٹ پہ انہوں نے آنا ہے، PP32 گجرات سے۔ حکومت ہے مریم صاحبہ کی، اور فارم 47 کے تحت، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب جیل میں موجود ہیں، کاغذات نامزدگی داخل کروانا چاہتے ہیں، ان کو نہیں کروانے دیا گیا۔ کاغذات نامزدگی چھیننے اور وکلا کی ٹیم کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور سردار عبدالرزاق خان ایڈوکیٹ نے اڈیالہ جیل میں چودھری پرویز الہی صاحب سے 2 دن پہلے ہی کاغذات نامزدگی پہ دستخط کروائے تھے، اور ان کی آج آخری تاریخ تھی، جو ہے ان کی آخری تاریخ تھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی، لیکن انہیں جناب نہیں پہنچنے دیا گیا RO آفس میں، ان کے وکلا کو اور ان کی اہلیہ کو۔ انتخابات میں حصہ لینا، اور ان کے وکیل نے کہا سردار عبدالرزاق صاحب نے کہ انتخابات میں حصہ لینا اور کاغذات نامزدگی داخل کرانا امیدوار کا بنیادی حق ہے، اور چودھری پرویز الہی کی اہلیہ اور فیملی نے وکلا کی ٹیم کے ہمراہ RO آفس میں کاغذات نامزدگی داخل کرانے کی کوشش کی، مگر پولیس اور نقاب پوش افراد کی بھاری نفری نے انہیں مین گیٹ سے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اور چیف الیکشن کمیشنر واقعہ کا نوٹس لیں، سردار صاحب کہہ رہے ہیں، سردار عبدالرزاق صاحب بھی کتنے سادہ ہیں کہ جو یہ کام کروا رہے ہیں انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیں۔ تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب تو ویسے ہی بیرون ملک ہیں جی، رشیا کا وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ موجیں کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن ابھی بھی ضمنی الیکشن میں بھی، یعنی کہ ٹس سے مس کوئی نہیں ہو رہا الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور وہی ڈگر چل رہی ہے۔ اور پھر اگر یہ کو کہا جائے گا تو وہ کہیں گے جناب وہ سب اچھا ہے، دکھائیں زبردست، یہ صرف آپ یہ دکھائیں کہ سب اچھا چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں جناب مین خبر کی طرف۔ عمران خان صاحب اور فوج، پاکستان تحریک انصاف اور فوج، ان کے درمیان جب بھی کوئی اچھے کی توقع ہوتی ہے، اور کوئی پولیٹیکل پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور بات چیت کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر 3 گروپ ہیں، 3 آرا ہیں، 3 گروپ ہیں، 3 سوچیں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جی ایک تو بالکل ایکسٹریم لیول پہ ہے، وہ ایکسٹریم لیول ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے، اور جس کو کہتے ہیں ڈیمالش PTI اور کرش عمران خان، یہ پروجیکٹ جو ہے، وہ گروپ تو یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اس کا نظر ہی نہ آئے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف یہ جہاں جہاں بھی نظر آئیں، سوشل میڈیا پہ نظر آئیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ نظر آئیں، الیکٹرانک میڈیا پہ نظر آئیں، سیاسی طور پہ نظر آئیں، ان کو تو کریں فارغ، جوڈیشری میں نظر آئیں، جہاں جہاں یہ سوچ ہے، اور فوج میں نظر آئیں، اس کو فنا کر دیں۔ تو ایک تو سوچ یہ ہے۔ دوسری جو ہے یہ ایکسٹریم لیول ہے، لیکن یہ بہت قلیل تعداد ہے، بہت ہی مختصر ہے، ان کو میجورٹی حاصل نہیں ہے۔ یہ جو سوچ پائی جاتی ہے، اس کو زیادہ میجورٹی کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، اور ہمیں جو اناؤنس کیا ہوا ہے ایز پر پالیسی، ہمیں سیاست سے دور ہی رہنا چاہیے،
اور ہمیں کسی بھی سیاسی جماعت کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف کہ کل کو مسائل بنے آنے والوں کے لیے. لہٰذا ایک تو یہ ہے. دوسری جو رائے پائی جاتی ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ الیکشن ہم نے چوری کر لیا ہے اور وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے, اس لیے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں اور ادارے کی سطح پہ ان سے کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ادارے کے ساتھ کوئی ان کا جھگڑا نہیں ہے, اس لیے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے جیسے دیگر جماعتوں کے ساتھ ہے. اگر وہ کل کو برسر اقتدار آتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی سوچ ہے جی, بہت ہی اچھی رائے ہے. لیکن تو یہ جو رائے ہے جو عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک پاکستانی سیاست کا لازمی جزو سمجھتے ہیں, ان کو پذیر آئی نہیں. ان کو اس گروپ کی مخالفت ہے جو قلیل تعداد میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ہم نے نہیں چھوڑنا. تو یہ ایک دوسری رائے ہے جی. تیسری رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں مکمل طور پہ, جو ایز پر پالیسی اور سیاستدانوں کا کام سیاستدانوں کو کرنے دیں اور ہمیں اس میں غیر جانبدار ہو جانا چاہیے اور ہمیں کسی کی بھی سائیڈ نہیں لینی چاہیے. تو یہ تین آراء پائی جاتی ہیں. تو اس میں ایک نجم سیٹھی صاحب نے ایک کل اپنے پروگرام میں ایک بات کی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ان کی کو ہوسٹ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو جی ایچ کیو وزٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی نے, تو اس کے بعد کیا خیال ہے کہ یہ پیج برقرار رہے گا یا سیم پیج برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ماضی کی نسبت اس دفعہ زیادہ بہتر ہے سچویشن ہے, تو یہ پیج نہیں پھٹے گا, تو یہ پیج برقرار رہے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیج بہت جلد پھٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیج کی جو بنیاد ہے, جو ایک پیج پہ آئے ہیں, وہ ہے ذاتی مفادات. ذاتی مفادات, ذاتی فائدہ ذات, اور ذات سے باہر کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ زبردستی کا سیم پیج ہے اور پاکستان کے عوام اس پیج کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس لیے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بڑے ڈینجرس ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا عمران خان کے ساتھ مسئلہ اور باجوہ کا نواز شریف صاحب کے ساتھ مسئلہ وہ بالکل مختلف نوعیت کا تھا. اب جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا اور عمران خان صاحب کا بہت آپس میں تعلقات بڑے کشیدہ ہیں اور بڑے خراب ہیں, یہ ہو نہیں سکتے. اور انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا, انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کی پرسنل گرج ہے عمران خان کے ساتھ, یعنی کہ ذاتی دشمنی ہے. اور ذاتی دشمنی نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ ایسی ہے کہ جی چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ عمران خان صاحب نے ان کو سیک کیا تھا, یعنی کہ آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا, تو اس لیے وہ پرسنل گرج ابھی تک چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب نے تو ان کو نہیں ہٹایا تھا, اور میں ڈیٹیل ساری اپنے جو لائیو وی لاگ ہے اس میں بتا چکا ہوں, وہاں جا کے سن لیجئے گا. تو عمران خان صاحب نے تو نہیں ہٹایا تھا, وہ تو جنرل باجوہ نے ہٹوایا تھا عاصم منیر صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی, کیونکہ عاصم منیر جو ہیں وہ فیض حمید صاحب کو لانا چاہ رہے تھے, کیونکہ فیض حمید صاحب بھی ڈی جی سی کے طور پہ یہاں پہ کام کر چکے تھے, اور جنرل فیض حمید کہہ کے گئے تھے کہ میں پروموٹ ہونے کے بعد واپس میں نے ڈی جی آئی آنا ہے. اور یہ جنرل باجوہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ عارضی بندوبست ہے. تو جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی اس کا علم تھا, کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب جتنا عرصہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے تو ایون سیکٹر کمانڈر بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے, سیکٹر کمانڈر بھی وہی تھے اور جو ڈیٹ کے او سیز ہیں وہ بھی وہی تھے, کوئی تبدیلی نہیں کر سکے تھے. وہ اسی لیے ہولڈ پہ رکھی تھی جنرل باجوہ نے کہ وہاں پہ جنرل فیض نے آنا ہے, میں نے جنرل فیض کو واپس لانا ہے. لہذا جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کو واپس لایا گیا. عمران خان صاحب سے کہا گیا, عمران خان صاحب نے کہا یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا فیصلہ ہے, مجھے تو کوئی میرا تو کوئی نہیں ہے فیورٹ ڈی جی آئی ایس آئی. تو انہوں نے کہا جی جنرل فیض کو لانا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جنرل فیض کو لے آئیں, یہ آپ کا اور آپ کی فوج کا مسئلہ ہے. تو اس وقت چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل وہ سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ ان کے فوج کے معاملات ہیں, جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے, لیکن پرائم منسٹر نے کبھی بھی اس اختیار کو پرائم منسٹر کو استعمال کرنے نہیں دیا گیا.
کیونکہ وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ ادھر سے ہی آتا ہے GHQ سے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا اور کیا کیا خبریں آنی ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان جو صلح ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. فوج کے ساتھ صلح ہے، فوجی قیادت کے ساتھ، کیونکہ فوجی قیادت جو ہے وہ اب کھلے عام یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ پرسنل گرج چل رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.